Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. दूसरा तरीक़ा अखबार व आसार। शौक़ के असबात का दूसरा तरीक़ा अखबार व आसार हैं। इस सिलसिले में बेशुमार रिवायात व आसार मिलते हैं। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में इरशाद फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदा बअदल क़दाई व बरदल आइशी बअदल मौती व लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीमी व शौकी इला लिक़ाइक। ए अल्लाह, मैं तुझसे फ़ैसले पर राज़ी रहने, मौत के बाद ऐश की ज़िंदगी, तेरे वजह करीम के दीदार की लज़्ज़त और तेरे मुलाकात के शौक़ की दरख्वास्त करता हूँ। और यहाँ मुतरज्जिम ने हाशिए में लिखा है कि ये रिवायत किताबुद दावात में गुज़र चुकी है और यहाँ हाशिया ख़त्म होता है। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत काब अहबार से कहा कि मेरे सामने तौरात की कोई ख़ास आयत बयान कीजिए। उन्होंने ये रिवायत बयान की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेक लोगों को मेरी मुलाकात का बड़ा शौक़ है और मैं इनकी मुलाकात का बहुत ज़्यादा मुश्ताक हूँ। हज़रत काब अहबार ने फरमाया कि तौरात में इसी मज़मून की एक और आयत इन अल्फाज में है कि जो शख्स मेरा तालिब होगा वो मुझे पाएगा और जो मेरे गैर का तालिब होगा वो गैर को पाएगा। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु ने ये रिवायात सुनकर फरमाया कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये मज़ामीन सुने हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, ए दाऊद, ज़मीन वालों को ये पैगाम पहुँचा दे कि मैं इस शख्स का हबीब हूँ जो मुझसे मोहब्बत करेगा और इस शख्स का हम नशीन हूँ जो मेरा हम नशीन होगा और इसका मुनस हूँ जो मेरे ज़िक्र से मानूस होगा और इस शख्स का दोस्त हूँ जो मेरा दोस्त होगा और इस शख्स को पसंद करने वाला हूँ जो मुझे पसंद करेगा और इस शख्स का मती हूँ जो मेरी अताअत करेगा। जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है मैं इसके दिल का हाल अच्छी तरह जानता हूँ और उसे अपने लिए कबूल कर लेता हूँ। इससे ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि मेरी मखलूक से कोई इस पर मुक़द्दम नहीं होता। जो शख्स हक़ के साथ मेरी जस्तजू करता है वो मुझे पाता है और जो गैर का तालिब होता है वो मुझे नहीं पाता। ए ज़मीन वालो, तुम दुनिया के गुरूर का पर्दा चाक कर दो और मेरी करामत, सोहबत और हमनशीनी की तरफ कदम बढ़ाओ। मेरे साथ उन्स करो, मैं तुम्हारे साथ उन्स करूँगा और तुम्हारी मोहब्बत की तरफ सबकत करूँगा। मैंने अपने दोस्तों का खमीर अपने खलील इब्राहीम, अपने कलीम मूसा और अपने सफ़ी मोहम्मद के खमीर से बनाया है और अपने मुश्ताकीन के दिल अपने नूर से पैदा किए हैं और अपने जलाल से इनकी परवरिश की है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने किसी दोस्त पर वही नाजिल फरमाई कि मेरे बाज़ बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। वो मेरा इश्तियाक रखते हैं और मैं इनका इश्तियाक रखता हूँ। वो मेरा ज़िक्र करते हैं और मैं इनका ज़िक्र करता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं इनकी तरफ देखता हूँ। अगर तू इनकी राह चला तो मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा और इनकी राह से हटा तो मैं तुझसे नाराज़ होऊंगा। इस शख्स ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, इनकी अलामत क्या है? फरमाया, वो दिन के साए को इस तरह देखते हैं जैसे कोई शफीक चरवाहा अपनी बकरियों को देखता है और सूरज डूबने के ऐसे मुश्ताक रहते हैं जैसे परिंदा शाम के वक्त अपने आशियाने का मुश्ताक होता है। जब रात अपने बाजू फैला देती है और तारीकी छा जाती है, बिस्तर बिछ जाते हैं, राज आश्कार होते हैं, हबीब अपने महबूब के पहलू में पहुंचता है, तब ये लोग मेरे लिए कदम उठाते हैं
اپنا سر ٹیکتے ہیں اور میرے کلام کے ذریعے مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں اور میرے انعام کے حوالے سے میری خوشامد کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض چیخ چیخ کر روتے ہیں، بعض گھٹ گھٹ کر روتے ہیں، کوئی وادیلہ کرتا ہے، کوئی شکوہ بلب کھڑا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ ان کے تمام شکوے، مشقتیں اور مجاہدے سر آنکھوں پر۔ سب سے پہلے میں انہیں 3 چیزیں دوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں اپنے نور سے ان کے دل میں ڈال دوں گا کہ وہ میرے بارے میں خبر دیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ دوسری یہ کہ آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ ہے اگر ان کے مقابلے میں آئے تو ان کی خاطر ان چیزوں کو حقیر سمجھوں گا۔ تیسری یہ کہ میں اپنا مقدس چہرہ ان کی طرف کروں گا، اور تو جانتا ہے کہ میں جس کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے کیا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، تم کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے اور مجھ سے ملنے کے اشتیاق کا اظہار نہ کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے مشتاق کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میرے مشتاق وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے ہر قدورت سے صاف کر دیا ہے اور خوف سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان کے دل میں میری طرف ایک سوراخ ہے جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے قلوب اپنے ہاتھ سے اٹھاؤں گا اور انہیں اپنے آسمان پر رکھوں گا، پھر اپنے منتخب فرشتوں کو بلاؤں گا۔ جب وہ جمع ہو کر میرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم مجھے سجدہ کرو، بلکہ اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تمہیں ان لوگوں کے دل دکھاؤں جو میرا اشتیاق رکھتے ہیں، اور تمہارے سامنے ان اہل شوق پر فخر کروں۔ ان کے قلوب آسمان میں میرے ملائکہ کے لیے ایسے روشن ہوں گے جیسے سورج زمین والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ اے داؤد، میں نے اپنے مشتاقین کے قلوب اپنی رضا سے بنائے ہیں اور اپنے چہرے کے نور سے ان کی تربیت کی ہے۔ میں نے انہیں اپنے آپ سے بات کرنے والا بنایا اور ان کے جسموں کو اپنی نگاہ کا مرکز قرار دیا۔ ان کے دلوں میں ایک ایسا راستہ بنایا جس کے ذریعے وہ مجھے دیکھتے ہیں، اور دن بدن ان کا شوق زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے اپنے عشاق کے دیدار کی سعادت عطا فرما۔ ارشاد ہوا، اے داؤد، کوہ لبنان پر جاؤ، وہاں 14 آدمی رہتے ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی اور ادھیڑ عمر کے بھی۔ جب تم ان کے پاس پہنچو تو ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تم میرے منتخب احباب ہو، نیکوکار دوست ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کوہ لبنان پر ان کے پاس پہنچے۔ وہ 14 آدمی اس وقت ایک چشمے کے قریب بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کر رہے تھے۔ حضرت داؤد کو دیکھ کر وہ لوگ اٹھ کر چل دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغامبر بن کر آیا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئے، نگاہیں نیچی کر لیں اور کان ان کی طرف لگا دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے اپنی حاجت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرو گے؟ میں تمہاری آواز اور تمہارا کلام سنتا ہوں، تم میرے منتخب احباب اور نیکوکار دوست ہو، میں تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں اور تمہاری طرف ہر وقت اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح مہربان مشفق ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پیغام سن کر وہ لوگ رونے لگے۔ ان کے شیخ نے کہا، پاک ہے تیری ذات،
پاک ہے تیری ذات، ہم تیرے غلام ہیں اور تیرے غلاموں کے بیٹے ہیں۔ گزری ہوئی عمر کے ماہ و سال میں اگر ہماری زبان نے تیرے ذکر سے رکنے کا گناہ کیا ہو تو اسے معاف فرما۔ دوسرے شخص نے کہا تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، جو معاملہ ہمارے اور تیرے درمیان ہے اس میں حسن نظر کے ساتھ احسان فرمانا۔ تیسرے شخص نے کہا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں، کیا ہم تجھ سے سوال کی جسارت کر سکتے ہیں؟ تو جانتا ہے کہ ہمیں اپنے امور میں مزید اب کوئی حاجت نہیں ہے، ہاں اتنا کرم کر کہ اپنے راستے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رکھ کر ہم پر احسان فرما۔ چوتھے شخص نے کہا کہ ہم تیری رضا کی طلب میں کوتاہ ہیں، حصول رضا میں ہماری اعانت کر۔ پانچویں شخص نے کہا اے اللہ، تو نے ہمیں منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے اور ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم تیری عظمت میں غور و فکر کر سکیں۔ کیا وہ شخص تیرے سامنے بولنے کی جرأت کر سکتا ہے جو تیری عظمت و جلال میں تفکر کر رہا ہو اور اولیاء سے تیرا قرب اور اہل محبت پر تیرے احسانات کی وجہ سے ہم دعا کے لیے زبان نہیں کھول سکتے؟ ساتویں شخص نے کہا کہ تو نے ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کے لیے ہدایت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ مشغول رکھنے کے لیے فارغ کیا ہے، اس لیے اگر شکر میں ہم سے کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر۔ آٹھویں شخص نے کہا اے اللہ، تو ہماری حاجت سے واقف ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم تیرے وجہ کریم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ نویں شخص نے کہا اے اللہ، بندے میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آقا کے سامنے زبان کھولے، مگر کیونکہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں وہ نور عطا کر جس سے آسمانی طبقات کے اندھیروں میں روشنی پھیل جائے۔ دسویں شخص نے کہا اے اللہ، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کر اور ہمیشہ ہمارے پاس رہ۔ گیارہویں شخص نے کہا اے اللہ، جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے ہم اسے پورا کرنے کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں۔ 12ویں شخص نے کہا اے اللہ، ہمیں تیری مخلوق میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس ہم پر اپنے جمال کی طرف نظر کر کے احسان کر۔ 13ویں شخص نے کہا اے اللہ، دنیا کی طرف دیکھنے سے میری آنکھوں کی بینائی دور کر اور آخرت کی طرف دیکھنے کے لیے میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما۔ 14ویں شخص نے کہا اے اللہ، میں یہ بات جانتا ہوں کہ تو اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے، ہم پر اتنا احسان کر کہ ہمارے قلوب کو ہر چیز سے ہٹا کر اپنی ذات میں مشغول رکھ۔ ان 14 اشخاص کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، ان سے کہو کہ میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے اور جو تم چاہتے ہو وہ کر دیا ہے۔ اب تم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے جدا ہو جائے اور اپنے لیے زمین میں ایک تہخانہ بنا کر رہے، اس لیے کہ اب میں اپنے اور تمہارے درمیان سے حجاب اٹھانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تم میرے نور کو دیکھ لو اور میری عظمت کا مشاہدہ کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، ان لوگوں نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ میرے ساتھ حسن ظن، دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی، خلوت اور مناجات سے وہ اس مرتبے تک پہنچے ہیں، اور یہ مرتبہ صرف وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو ٹھکرا دے اور ان میں سے کسی چیز کا ذکر اپنی زبان پر نہ لائے، اپنے دل کو میرے لیے فارغ رکھے اور تمام مخلوق پر مجھے ترجیح دے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے میں اس پر شفقت کرتا ہوں، اس کے نفس کو اپنے لیے فارغ کرتا ہوں اور اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھے اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھ سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے۔ میں اسے ہر گھڑی اپنی کرامت کا مشاہدہ کراتا ہوں، جس طرح مہربان والدہ اپنے لاڈلے بیٹے کی تیمارداری کرتی ہے۔ جب اسے پیاس لگتی ہے تو میں اسے اپنے ذکر کا شربت پلا کر سیراب کر دیتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں تو اے داؤد، اسے دنیا اور اہل دنیا سے اندھا کر دیتا ہوں، دنیا کو اس کی نظروں میں محبوب نہیں کرتا، وہ ہر وقت میرے ذکر و فکر میں مشغول
مشغول رہتا ہے، کسی وقت غافل نہیں ہوتا۔ میں اسے موت دینا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مخلوق کے درمیان وہ میرا مرکز نظر ہوتا ہے، وہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور میں اس کے سوا کسی پر نظر نہیں کرتا۔ اے داؤد، اس کا نفس گھل گیا ہے، جسم لاغر ہو گیا ہے، اعضاء بکھر گئے ہیں۔ وہ جب میرا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، میں اپنے فرشتوں میں اس پر فخر کرتا ہوں، تب اس کا خوف فزوں ہو جاتا ہے اور وہ میری عبادت کثرت سے کرنے لگتا ہے۔ اے داؤد، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اسے بالیقین جنت الفردوس میں جگہ دوں گا اور اس کا سینہ اپنے دیدار سے ٹھنڈا کروں گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، بلکہ مقام رضا سے زیادہ ہی آگے بڑھ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں یہ بھی ہے کہ اے داؤد، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو میری محبت میں غرق ہیں کہ اگر میں مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہوں اور تمہارے اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھا لوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم مجھے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو گے، اس طرح اس میں بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اگر میں تم سے دنیا کو دور کر دوں اور دین کو فراخ کر دوں، تمہیں اہل دنیا کی ناراضگی سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر تم میری رضا کے متلاشی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر واقعتاً تمہیں مجھ سے محبت ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، میرے محبین سے خلوص کے ساتھ مل اور اہل دنیا سے ظاہر داری کا برتاؤ کر، دین میں میری تقلید کر اور لوگوں کی تقلید نہ کر۔ اگر اس میں کوئی بات تجھے ایسی ملے جو میری محبت کے موافق ہو تو اسے لازم پکڑ، اور جو مشکل معلوم ہو اسے میرے حوالے کر دے۔ میں تیری سیاست اور دوستی کی طرف سبقت کرتا ہوں، میں تیرا قائد اور رہنما ہوں، میں تجھے مانگے بغیر دوں گا اور مصائب پر تیری اعانت کروں گا۔ میں نے اپنے آپ پر قسم کھائی ہے کہ ایسے بندوں کے علاوہ کسی کو ثواب نہ دوں گا جن کا میرے سامنے عاجزانہ مطلب اور ارادہ ظاہر نہ ہو جائے اور جو مجھ سے بے نیازی نہ برتے۔ اگر تو ایسا ہو جائے تو میں تجھ سے ذلت اور وحشت دور کر دوں گا اور تیرے دل میں غضا بھر دوں گا۔ میں نے اپنے آپ پر قسم کھائی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو اور اپنے افعال کا خود نگراں ہو تو میں اسے اس کے نفس کے حوالے کر دوں گا۔ تو تمام اشیاء کی نسبت میری طرف کر، پھر تیرے اعمال تیرے اس فعل کے خلاف نہ ہوں، ورنہ تو سرکش اور گناہ گار ٹھہرے گا۔ نہ تو خود اپنی ذات سے نفع پائے گا اور نہ تیرے رفقا تجھ سے استفادہ کر سکیں گے، اور نہ تجھے میری معرفت کی حد ملے گی، اس لیے کہ میری معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب تو مجھ سے زیادہ مانگے گا تو میں زیادہ عطا کروں گا، اس لیے کہ میری زیادتی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ مجھ میں اور مخلوق میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے مجھ میں ان کی رغبت اور ارادت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس طرح اپنے اور میرے درمیان رشتہ استوار کریں گے تو میں انہیں وہ چیز عطا کروں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کسی کان نے سنی ہو، اور نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خیال گزرا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ اور اپنے دل کی نگاہ سے میری طرف دیکھ۔ ان آنکھوں سے جو تیرے سر میں ہیں، اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھ جن کے دل و نگاہ پر میری جانب سے حجاب پڑا ہوا ہے اور ان سے میرا ثواب منقطع ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے لیے ثواب کا در وا نہیں کروں گا جو میری اطاعت کے حلقے میں محض تجربے یا مسخرے پن کے لیے آیا ہے۔ جو شخص تجھے کچھ سکھلائے اس کے لیے متواضع رہ، اہل ارادت
اہل ارادت پر ظلم مت کر۔ اگر میرے محبین اہل ارادت کے مرتبے سے واقف ہو جائیں تو ان کے لیے زمین بن جائیں اور اہل ارادت ان پر پاؤں رکھ کر چلیں۔ اے داؤد، اگر تو نے کسی ایک صاحب ارادت کو غفلت کے نشے سے نکال دیا تو تجھے میں اپنے یہاں مجاہد لکھوں گا، اور جس شخص کو میں مجاہد لکھ دیتا ہوں اس پر وحشت طاری نہیں کرتا اور نہ اسے مخلوقین کا محتاج بناتا ہوں۔ اے داؤد، میری نصیحت پر کان دھر اور اپنے نفس کے لیے نفس سے ہی عبرت پکڑ، اس میں سے کچھ ضائع نہ کر، ورنہ میں تجھے اپنی محبت سے محجوب کر دوں گا۔ میرے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس مت کر اور میری خاطر اپنی شہوت کا سلسلہ منقطع کر۔ میں نے شہوات مخلوق میں ضعفاء کے لیے مباح کی ہیں۔ قوت رکھنے والوں کو کیا ہوا کہ وہ شہوات میں پڑنا چاہتے ہیں، ان کے اس عمل سے میری مناجات کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو میری طرف سے ادنیٰ سزا یہ ملتی ہے کہ شہوات میں ابتلا کے وقت میں ان کی عقلوں پر اپنی طرف سے حجاب ڈال دیتا ہوں۔ میں اپنی احیا کے لیے دنیا پسند نہیں کرتا، ان کو دنیا کی گندگی سے پاک و صاف رکھتا ہوں۔ اے داؤد، تو میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو وسیلہ مت بنا جو اپنی غفلت سے تجھے میری محبت سے محجوب کر دے۔ ایسے لوگ میرے مرید بندوں کے لیے راہزن سے کم نہیں ہیں۔ اے داؤد، ترک شہوات پر تو مسلسل روزوں سے مدد لے اور افطار کے تجربے سے پرہیز کر، اس لیے کہ میں انہی لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ اے داؤد، تو میرے نزدیک اپنے نفس سے دشمنی کر کے محبوب بن اور اسے شہوات سے باز رکھ، تبھی تجھے دیکھوں گا اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ جو حجاب تیرے اور میرے درمیان واقع ہے وہ دور ہو گیا۔ میں تیری خاطر داری اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تو تقوی کے حصول پر قادر ہو جائے، کیونکہ میں تجھ پر عطائے ثواب کا احسان کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک تو میری اطاعت پر ثابت قدم رہے گا میں تجھ سے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی بھی نازل فرمائی کہ اے داؤد، جو لوگ مجھ سے اعراض کرتے ہیں اور میری اطاعت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ مجھے ان کا کس قدر انتظار ہے اور میں ان سے کتنی نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کس قدر شوق ہے کہ وہ گناہوں سے بچے رہیں، اگر انہیں یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ مجھ سے ملنے کے اشتیاق میں اس قدر بے چین ہوں کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور میری محبت کی تپش سے ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اے داؤد، اعراض کرنے والوں کے لیے میرا ارادہ یہ ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ میری طرف لو لگانے والوں کے لیے میرا ارادہ کیا ہوگا۔ اے داؤد، جب بندہ مجھ سے مستغنی ہوتا ہے تو وہ رحم و کرم کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور جب وہ میری طرف سے اعراض کرتا ہے تو مجھے اس پر زیادہ رحم آتا ہے، اور جب وہ میری طرف لوٹتا ہے تو مجھے بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اخبار و روایات اور اس طرح کے بے شمار حدیثیں اور آثار انس، محبت اور شوق کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ بندے کے لیے اللہ کی محبت کے معنی۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے معنی بیان کریں، لیکن اس سے پہلے بندے کے لیے اللہ کی محبت پر شواہد پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یحبہم و یحبونہ، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 53، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں مل کر لڑتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 222۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک و صاف رہنے والوں سے۔
ایک شخص کے جواب میں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، ارشاد فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 18۔ آپ یہ پوچھئے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ تعالی عبدا لم يضره ذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا ان اللہ يحب التوابین۔ یہ مسند الفردوس اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو موت سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ماضی کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اسلام لانے کے بعد نصرانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے گناہوں سے مغفرت کی شرط لگائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 31۔ اگر تم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من تحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب۔ یہ حاکم اور بہقی کی حدیث ہے اور اس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ ہر شخص کو دنیا دیتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، ومن اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری نے با اختصار روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی محبت اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالی اس سے فرماتا ہے کہ جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ محبت کے سلسلے میں جس قدر روایات وارد ہیں وہ حصر سے باہر ہیں۔ اللہ سے بندے کی محبت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بندے سے اللہ کی محبت حقیقی ہے نہ کہ مجازی، اس لیے کہ محبت لغت میں اس شے کی طرف نفس کے میلان کو کہتے ہیں جو اس کے موافق ہو، اور عشق اسی میلان کے غلبے اور افراد کا نام ہے۔ اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ احسان اور جمال دونوں نفس کے موافق ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کبھی آنکھ سے مدرک ہوتی ہیں اور کبھی بصیرت سے ان کا ادراک کیا جاتا ہے، اور محبت بصر اور بصیرت دونوں کے تابع ہے، صرف بصر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن بندے سے اللہ تعالی کی محبت کی یہ صورت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو الفاظ اللہ اور بندوں پر مشترک بولے جاتے ہیں وہ معنی میں مشترک نہیں ہوتے، حتیٰ کہ لفظ وجود جو اسماء میں نہایت عام ہے اور خالق اور مخلوق دونوں پر ایک معنی
معنی میں نہیں بولا جاتا، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا موجود ہے اس کا وجود اللہ کے وجود سے مستفاد ہے، اور تابع کا وجود متبوع کے وجود کے برابر نہیں ہو سکتا۔ البتہ وجود میں دونوں کی شرکت ہے، یعنی دونوں پر لفظ وجود کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑے اور درخت پر لفظ جسم کا اطلاق ممکن ہے، کیونکہ دونوں جسمیت میں شریک ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں، اور نہ ان میں سے کسی ایک کے متعلق یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی جسمیت اصل ہے اور دوسرے کی جسمیت تابع ہے، کیونکہ نہ درخت اپنی جسمیت میں گھوڑے کے جسم کے تابع ہے اور نہ گھوڑا اپنی جسمیت میں درخت کے تابع ہے۔ لفظ وجود میں جو خالق اور مخلوق دونوں کے لیے بولا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے، اور یہ صورت تمام الفاظ میں یکساں ہے، جیسے علم، ارادہ، قدرت وغیرہ۔ ان الفاظ میں بھی خالق اور مخلوق دونوں یکساں نہیں ہیں، بلکہ دونوں پر الگ الگ معنوں میں ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ واضعین لغت نے اولاً یہ الفاظ مخلوق کے لیے وضع کیے تھے، کیونکہ خالق کے اوصاف انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہیں، اس لیے وہ الفاظ جو مخلوق کے لیے خاص تھے خالق کے لیے بھی بطور استعارہ و مجاز بولے جانے لگے، گویا خالق کے لیے ان الفاظ کا استعمال حقیقی نہیں ہے اور نہ ان معنی میں ہے جو بندوں کے لیے خاص ہیں۔ اس وضاحت کے بعد لفظ محبت پر نظر ڈالیے۔ محبت اصل لغت کے اعتبار سے اس شے کی طرف نفس کے میلان کا نام ہے جو اس کے موافق ہو، لیکن اس کا تصور اس نفس کے لیے ممکن ہو جو شے موافق کے نہ ملنے سے ناقص رہ جاتا ہو اور اسے پا کر کمال حاصل کرتا ہو اور کمال سے لطف اندوز ہوتا ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کمال، جمال اور جلال حاصل ہے وہ اس وقت بھی حاصل ہے، اور وہ ابدی اور ازلی ہر اعتبار سے واجب الحصول ہے، نہ اس کا تجدد متصور ہے اور نہ زوال ممکن ہے۔ اس لیے اگر وہ کسی کی طرف نظر کرے گا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ وہ غیر کی طرف نظر کر رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی نظر اپنی ذات اور افعال پر ہے، اور موجودات میں اس کی ذات و افعال کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جب شیخ ابو سعید فہمی کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یحبہم و یحبونہ، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 53، جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، تو انہوں نے فرمایا حقیقت میں وہ خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ وہی کل ہے اور موجودات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو شخص صرف اپنے نفس سے، اپنے افعال نفس اور اپنی تصانیف سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت اپنی ذات اور توابع ذات سے متجاوز نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ جو الفاظ بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتے ہیں وہ سب موعول ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل پر سے حجاب اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اپنے دل سے دیکھنے لگتا ہے، یا وہ اسے اپنی قربت کے حصول پر قادر کر دیتا ہے، یا ازل میں اس کو قادر کرنے کا ارادہ تھا۔ اگر محبت کی نسبت ارادہ ازلی کی طرف جائے تو بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ازلی ہوگی، اور اگر اس فعل کی طرف جائے تو بندے کے دل سے حجاب دور کر دیتا ہے، تو یہ محبت حدوث کے سبب سے حادث ہوگی۔ گزشتہ سطور میں جو حدیث بیان کی گئی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اس کے معنی یہی ہیں کہ نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرنے سے باطن صاف ہو جاتا ہے اور دل سے حجاب دور ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے ہوتا ہے، اور محبت کے یہی معنی ہیں۔
اور یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کسی خادم کو اپنے آپ سے قریب کرتا ہے اور اسے ہر وقت اپنی خدمت میں حاضر رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ بادشاہ اس کی طرف کبھی تو اس لیے مائل ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس کی مدد کرے گا، اس کے مشاہدے سے راحت پائے گا، یا کسی معاملے میں اس کی رائے لے گا، یا اس کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرے گا۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ بادشاہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس میں وہ چیز موجود ہے جو اس کی غرض کے موافق ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے کسی غلام کو اپنے قریب کرتا ہے اور اسے اپنے پاس آنے جانے سے نہیں روکتا، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا اس کی مدد کا خواہاں ہے، بلکہ اس لیے کہ غلام بذات خود ایسے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متصف ہے کہ ان کی موجودگی میں اسے بادشاہ کے دربار میں بلا روک ٹوک آنے جانے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ بادشاہ کو غلام سے کسی طرح کی کوئی تقویت حاصل ہوگی یا نفع ملے گا، بلکہ اس لیے کہ غلام میں وہ اچھے اوصاف اور عمدہ اخلاق پائے جاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اسے دربار شاہی کی حاضری زیب دیتی ہے۔ اور اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ بادشاہ کے قرب سے متمتع ہو، اگرچہ بادشاہ کو اس سے ذرا غرض نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھا دے گا تو یہی کہا جائے گا کہ اسے اپنے غلام سے محبت ہے، اور اگر غلام نے اخلاق حمیدہ اور خصائل حسنہ میں سے صرف وہی خصائل اور اخلاق حاصل کیے ہوں جو بادشاہ کی محبت حاصل کرنے میں مؤثر ہوں، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ذریعہ بنا کر بادشاہ کی محبت حاصل کی ہے۔ اس مثال میں دو طرح کی محبتیں ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے سے دوسرے معنی کی محبت ہوتی ہے، پہلے معنی کی نہیں، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بادشاہ کی محبت سے حقیقی مشابہت نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اس قربت سے اللہ تعالیٰ پر تغیر واقع ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی تغیر کا امکان نہیں ہے، بلکہ ہر تغیر اس کے حق میں محال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کی قربت کے معنی حقیقت میں یہ ہیں کہ بندہ درندوں اور بہائم کی صفت سے دور ہو کر ان مکارم اخلاق سے آراستہ ہو گیا جو الہی اخلاق ہیں۔ گویا یہ قربت صفت میں ہوتی ہے، مکان میں نہیں ہوتی۔ صفت کی قربت کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ دو شخص کبھی تو ایک دوسرے سے اس طرح قریب ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف چلتے ہیں، اور کبھی ایک حرکت کرتا ہے اور دوسرا اپنی جگہ ساکن رہتا ہے۔ اس صورت میں متحرک میں کچھ تغیر واقع ہوتا ہے جبکہ دوسرے میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ صفات میں بھی اس طرح کا قرب پایا جاتا ہے، چنانچہ شاگرد اپنے استاد کے جمال و کمال کے درجے سے قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ استاد اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ اپنے درجے سے اتر کر شاگرد کے درجے تک نہیں پہنچتا، اور شاگرد اس درجے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور جہالت کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی تک پہنچنے کے لیے مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ استاد کے درجے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی حال اللہ تعالی سے بندوں کی قربت کا ہے۔ جس قدر کوئی بندہ اوصاف حسنہ میں کامل، علم میں مکمل، اشیاء کے حقائق کی معرفت میں یگانہ، شیطانی طاقتوں کو مقہور کرنے میں پختہ اور رذائل سے محفوظ رہنے میں مضبوط کردار کا حامل ہوگا، اسی قدر درجہ کمال سے قریب تر ہوگا۔ کمال کی انتہا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہر بندہ اللہ تعالی سے اسی قدر قریب ہوگا جس قدر سے اسے ان امور میں کمال حاصل ہوگا۔ البتہ
شاگرد اور استاد اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ فرق ہے کہ شاگرد بعض اوقات اپنی جد و جہد سے استاد کے برابر اور کبھی اس سے بھی سبقت لے جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے باب میں یہ امر محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کمال متناہی ہے اور بندہ درجات کمال میں اپنی متعین حدود سے تجاوز کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی برابری بھی نہیں کر سکتا ہے، چہ جائے کا وہ اس پر فوقیت حاصل کر لے۔ پھر قرب کے درجات میں بھی لامتناہی تفاوت ہے، کیونکہ کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اسے دنیاوی شواغل اور معاصی سے دور کر کے اس کے باطن کو دنیا کی قدورتوں سے پاک کر کے اور اس کے قلب سے حجاب اٹھا کر اپنے آپ سے قریب کر لے، یہاں تک کہ وہ بندہ یہ محسوس کرے گا گویا وہ اپنے دل سے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالی سے بندے کی محبت یہ ہے کہ اس کمال کے حصول کی طرف مائل ہو جس سے وہ محروم ہے۔ ظاہر ہے آدمی جس چیز سے محروم ہوتا ہے اس کے حصول کا شوق رکھتا ہے، اور جب وہ چیز پا لیتا ہے تو اس سے لذت پاتا ہے۔ اس معنی میں محبت اور شوق اللہ تعالی کے لیے محال ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ایک مشکوک معاملہ ہے، بندے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبت کی کچھ علامات ہیں، ان علامات سے استدلال کرے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا ابتلا فاذا احبہ الحب البالغ اقتناہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مبتلا کر دیتا ہے، اور جب شدید محبت کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ سے خاص کرنے کی تفسیر دریافت کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے محبوب بندے کے پاس نہ مال باقی رہنے دے اور نہ اہل و عیال باقی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اسے غیر سے متنفر کر دے، یہاں تک کہ اس میں اور غیر میں حجاب حائل کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنی سواری کے لیے کوئی گدھا کیوں نہیں خرید لیتے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میں اسے چھوڑ کر گدھے کا شغل اختیار کروں۔ ایک حدیث میں یہ مضمون وارد ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فإن صبر اجتباہ فإن رضا استفاہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس ابتلا پر صبر کرتا ہے تو اسے برگزیدہ کرتا ہے، اور راضی ہوتا ہے تو منتخب کر لیتا ہے۔ بعض علماء کا مقولہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور یہ دیکھے کہ وہ تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے برگزیدہ بنانا چاہتا ہے۔ کسی مرید نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے محبت کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا، بیٹے کیا تم اس کے علاوہ کسی اور محبوب میں مبتلا کیے گئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تب تم محبت کی توقع مت رکھو، اس لیے کہ ابتلا و آزمائش کے بغیر کسی شخص کو محبت نہیں ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه یامره وینهاء۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نفس میں ایک نصیحت کرنے والا مقرر کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں ایک روکنے والا پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اسے حکم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، فرمایا
اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ، یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے عیوب نفس پر مطلع کر دیتا ہے۔ ان تمام علامات میں سب سے اہم اور خاص علامت یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اور اسی سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کو اپنے اس بندے سے محبت ہے، اور وہ فعل جس سے بندے کا محبوب خدا ہونا ثابت ہو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام ظاہری اور باطنی، پوشیدہ اور کھلے امور کا کفیل ہو، وہی اسے مشورہ دیتا ہو، وہی اسے تدبیر سجھاتا ہو، وہی اسے زیور اخلاق سے آراستہ کرتا ہو، وہی اس کے اعضاء کو نیک کاموں میں استعمال کرتا ہو، وہی اس کے ظاہر و باطن کو درست رکھتا ہو، وہی اس کے افکار کا ایک مرکز بناتا ہو، وہی اس کے دل میں دنیا سے نفرت پیدا کرتا ہو، وہی اسے غیر سے متوحش کرتا ہو اور خلوتوں میں مناجات کی لذت بخش کر خود سے مانوس کرتا ہو، وہی اپنی معرفت اور اس کے درمیان سے پردے اٹھانے والا ہو۔ یہ اور اس طرح کی دوسری علامات بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت پر دلالت کرنے والی کچھ علامات بیان کرتے ہیں، یہ بھی بندے سے اللہ کی محبت کی علامات ہیں۔ اللہ سے بندے کی محبت کی علامات۔ محبت کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس دعوے پر عمل کرنا نہایت دشوار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب اس کا نفس محبت کا دعویٰ کرے تو اس وقت تک شیطان کے فریب میں مبتلا نہ ہو جب تک اس کی آزمائش نہ کرے اور دلائل سے اس کے دعوے کی صداقت کا حال نہ کھل جائے۔ محبت ایک شجرہ طوبہ ہے، اس کی جڑیں زمین میں نہایت گہری ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں، اور اس کا پھل دل، زبان اور جوارح میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان آثار سے جو دل و جوارح پر نمایاں ہوتے ہیں۔ محبت کا وجود اس طرح ثابت ہوتا ہے جس طرح دھوئیں سے آگ کا وجود کا علم ہوتا ہے، جس طرح دھوئیں سے آگ کے وجود کا علم ہوتا ہے، یا پھلوں سے درختوں پر دلالت ہوتی ہے۔ آثار محبت۔ اس طرح کے آثار بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو آخرت میں کشف اور مشاہدے کے طریقے پر اچھا سمجھے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دل سے کسی کو چاہتا ہو اور اس کے مشاہدے اور ملاقات کی خواہش نہ رکھتا ہو، اور کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ دنیا سے جدا ہوئے بغیر اور موت کو گلے لگائے بغیر یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اس لیے موت سے محبت رکھنا بھی انہی آثار میں سے ایک اثر ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ موت سے فرار اختیار نہ کرے۔ محبت کرنے والا کبھی اپنے وطن سے محبوب کے مستقر تک سفر کرنے میں کوئی مشقت یا تعب محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس سفر کا انجام محبوب کے مشاہدے پر منتہی ہے۔ سفر یعنی موت اس ملاقات کی کنجی اور اس مشاہدے کا باب الداخلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ موت کے وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک حبیب احتیاج کے وقت آیا جو اس سے شرمندہ ہو وہ کبھی فلاح یاب نہ ہو۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کثرت سجود سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کو سجدوں پر فوقیت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محبت میں صداقت کے لیے راہ خدا میں شہید ہونے کی شرط لگائی ہے۔
چنانچہ جب لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالی نے اپنے راستے میں قتل ہونے کو اس دعوے میں سچائی کی علامت قرار دے دیا اور فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 3۔ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں مل کر جہاد کرتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی وصیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حق گراں ہوتا ہے اور اس گرانی کے باوجود خوشگوار ہوتا ہے، اور باطل ہلکا پڑتا ہے، اس کے باوجود بڑا تلخ ہوتا ہے۔ اگر تم نے میری وصیت کی حفاظت کی تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی اور وہ تمہارے پاس آئے گی، اور اگر تم نے یہ وصیت ضائع کر دی تو موت سے زیادہ غائب چیز تمہارے نزدیک مبغوض نہیں ہوگی، حالانکہ تم اسے ٹلا نہ سکو گے۔ اسحاق ابن سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن حجش نے جنگ احد کے موقع پر کہا، آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب لوگ ایک گوشے میں چلے گئے اور عبداللہ نے یہ دعا کی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جب کل میں دشمن سے نبرد آزما ہوں تو میرا مقابلہ کسی بہادر جوان مرد اور شدید الغضب شخص سے ہو جس سے میں لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے پکڑ لے اور میرے کان ناک کاٹ ڈالے، میرا پیٹ چیر دے، اور جب میں قیامت کے دن اس حال میں تجھ سے ملوں تو یہ کہے، اے عبداللہ تیری ناک کس نے کاٹی ہے، تیرے کان کس نے کاٹے ہیں؟ میں عرض کروں گا، اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی راہ میں کٹے ہیں۔ تو کہے گا اے عبداللہ تو سچ کہتا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں، میں نے لڑائی کے دن بالکل آخری وقت میں دیکھا کہ ان کے ناک کان ان کے جسم میں اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے کوئی چیز دھاگے میں لٹکی رہتی ہے۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالی ابن حجش کی قسم کا آخری حصہ بھی اسی طرح پورا فرمائے جس طرح اس نے پہلا حصہ پورا فرمایا ہے۔ سفیان ثوری اور بشر الحافی رحمہم اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ موت کو صرف وہی شخص ناپسند کرتا ہے جو شک میں گرفتار ہوتا ہے، اس لیے کہ حبیب کسی حال میں بھی اپنے محبوب کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا۔ ابو یعلا نے کسی زاہد سے دریافت کیا کہ کیا آپ موت کو پسند کرتے ہیں؟ زاہد نے جواب دینے میں توقف کیا۔ ابو یعلا نے کہا، اگر تم سچے ہوتے تو موت کو ضرور پسند کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 94۔ موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو۔ زاہد نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یتمنین احدکم الموت، وہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ انہوں نے فرمایا، یہ ممانعت اس شخص کے لیے ہے جو کسی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی قضا پر راضی رہنا اس سے فرار حاصل کرنے سے افضل ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کو پسند نہ کرے تو آیا یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ موت کی کراہت کبھی دنیا کی محبت اور اہل مال اور اولاد سے فرقت پر افسوس کے باعث ہوتی ہے۔ یہ امر اللہ تعالی کی کمال محبت کے منافی ہے، اس لیے کہ کامل محبت وہ ہوتی ہے جو تمام دل کو مستغرق ہو۔ تاہم یہ امر کچھ بعید نہیں ہے کہ اہل مال اور اولاد کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا معمولی شائبہ بھی موجود ہو، اس لیے کہ لوگ محبت میں متفاوت ہوتے ہیں
اور تفاوت پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس نے جب اپنی بہن فاطمہ کا نکاح اپنے آزاد غلام سالم سے کیا تو قریش نے انہیں کافی برا بھلا کہا اور یہ طعنہ دیا کہ انہوں نے قریش کی ایک شریف خاتون کو ایک غلام سے بیاہ دیا۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ بخدا میں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے یہ سوچ کر کیا ہے کہ یہ ہر حال میں اس سے بہتر ہے۔ ان کا یہ قول ان کے فعل سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ تیری بہن ہے اور سالم تیرا آزاد کردہ غلام ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو اللہ تعالی سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ سالم کو دیکھے، اور یہ ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو عمران نے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو انہیں ان کی محبت کے بقدر دیدار الہی کی لذت حاصل ہو اور دنیا سے محبت کے بقدر عذاب ملے۔ موت کو برا سمجھنے کا ایک اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مقام محبت کا مبتدی ہو اور موت کا جلدی آنا اس لیے برا سمجھتا ہو کہ اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اگر کراہت موت کا سبب یہ ہو تو اس سے ضعف محبت پر دلالت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو یہ اطلاع ملے کہ اس کا محبوب فلاں دن آ رہا ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کی آمد میں کچھ تاخیر ہو جائے تاکہ وہ اس کے شایان شان استقبال کی تیاری کر سکے، اس کے لیے اپنا گھر آراستہ کرے اور خانہ داری کے تمام اسباب فراہم کرے اور اس طرح اس سے ملاقات کرے کہ دل ہر طرح کے افکار و خیالات سے فارغ ہو اور ملاقات کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ بہرحال اس سبب سے موت کو مکروہ سمجھنا کمال محبت کے منافی نہیں ہے اور اس کی ملاقات کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ بہرحال اس سبب سے موت کو مکروہ سمجھنا کمال محبت کے منافی نہیں ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص مسلسل عمل کرتا ہو، اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے ہمہ وقت تیاری کرتا ہو۔ محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اسے اپنی پسند پر ظاہر و باطن میں ترجیح دے، اس کے لیے سخت سے سخت عمل انجام دے، ہوائے نفس کی اتباع سے گریز کرے اور سستی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مواظبت کرے، نوافل کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتا رہے، اور جس طرح محب اپنے محبوب کے دل میں مزید درجہ قرب کا متلاشی رہتا ہے اسی طرح اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کا طالب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار پسند لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 9۔ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ جو شخص ہوائے نفس کی مطابعت پر کمر بستہ رہتا ہے اس کا محبوب وہی ہوتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، جو معشوق کی مرضی ہوتی ہے اسے ہی عاشق بھی اپنی رضا قرار دیتا ہے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد۔ میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ میری جدائی کا خواہش مند ہے، اس لیے میں اس کی خواہش کے لیے اپنی خواہش چھوڑتا ہوں۔
جب کسی پر محبت غالب ہوتی ہے تو پھر اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی سوائے محبوب کے، اس کا کوئی مطمع نظر نہیں رہتا۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت زلیخا ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو گیا تو عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو گئیں اور اللہ کی ہو کر رہ گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دن میں اپنے قریب بلاتے تو وہ رات پر ٹلا دیتیں اور رات میں بلاتے تو دن پر محول کر دیتیں اور فرماتیں اے یوسف، میں تجھ سے اس وقت محبت کرتی تھی جب مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی، اب میرے دل میں اس کی محبت کے سوا کوئی محبت باقی نہیں رہی ہے اور میں اسے کسی اور چیز سے بدلنا بھی نہیں چاہتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری قربت کا حکم دیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس قربت کے نتیجے میں وہ تیرے بطن سے 2 بیٹے پیدا کرے گا اور انہیں نبی بنائے گا۔ حضرت زلیخا نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں حکم خداوندی کی اطاعت کے لیے تیار ہوں اور آپ کی قربت پر آمادہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ابن المبارک فرماتے ہیں تعصی الہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدی لو كان حبك صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی حکم عدولی کرتا ہے، بخدا تیرا یہ فعل نہایت عجیب ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ اس مضمون میں یہ شعر کہا گیا ہے وَأَتْرِكُ مَا أَهْوَى لِمَا قَدْ هَوَيْتَهْ فَأَرْدَى بِمَا تَرْضَى وَإِنْ سَخَطَتْ نَفْسِي۔ تیری خواہش کے آگے میں اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں اور تیری رضا پر راضی رہتا ہوں اگرچہ میرا نفس گرانی محسوس کرے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ تم محبوب کو اپنے نفس پر ترجیح دو، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے کوئی شخص حبیب نہیں بن جاتا بلکہ حبیب وہ ہے جو مناہی اور منکرات سے بھی احتراز کرے۔ ان کا یہ قول درست ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یحبہم ویحبونہ، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 53۔ جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے جن کو محبت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کفیل ہوتا ہے اور اسے دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے۔ اس کا دشمن خود اس کا نفس اور خواہشات نفس ہیں، چنانچہ اگر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا تو کبھی اسے دشمن کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کرے گا اور نہ اس کے نفس کے سپرد کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 45۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی مددگار ہے۔ اگر تم یہ سوال کرو کہ کیا نافرمانی اور گناہ اصل محبت کے مخالف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ معصیت اصل محبت کے خلاف نہیں ہے بلکہ کمال محبت کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی مرض میں گرفتار رہتے ہیں، صحت پسند کرتے ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ بسیار خوری صحت کے لیے مضر ہے، زیادہ کھاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے یا وہ تندرست رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن حفظان صحت کے اصولوں پر وہ اس لیے عمل نہیں کر پاتے کہ ان کی معرفت ضعیف ہوتی ہے اور شہوت غالب ہوتی ہے۔ اور اس پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ نعیمان صحابی رضی اللہ عنہ کو بہت جلد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور آپ ان پر حد جاری کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کسی معصیت میں پکڑے گئے اور حد کے لیے لائے گئے۔ کسی شخص نے انہیں اس بات پر ملامت کی کہ وہ اتنی جلدی حد کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برا مت کہو، اس لیے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے، نہ ایمان معصیت کے ارتکاب کی بنا پر محبت سے خارج نہیں ہوئے، البتہ معصیت آدمی کو کمال محبت سے خارج کر دیتی ہے۔ بعض عارفین کہتے ہیں کہ جب ایمان کسی آدمی کے قلب کے ظاہری حصے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے معتدل محبت کرتا ہے، اور جب دل کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے تو انتہائی محبت کرتا ہے اور معاصی ترک کر دیتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ ایک مشکل اور خطرناک دعویٰ ہے۔ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تجھ سے یہ سوال کرے کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خاموش رہ، اس لیے کہ اگر تو نے جواب میں کہا نہیں تو یہ کفر ہوگا، اور کہا ہاں تو تیرا حال محبین کا سا نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سکوت اختیار کر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنت میں اہل معرفت اور اہل محبت کے درجات سے بلند کوئی درجہ نہ ہوگا، اور نہ جہنم میں کسی شخص کو اس شخص سے زیادہ عذاب ہوگا جو معرفت اور محبت کا دعویٰ کرے اور دل میں نہ معرفت ہو اور نہ محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شدت سے حریص ہو، نہ زبان تھکے نہ دل خالی ہو، اس لیے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اور اس کے متعلق چیزوں کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ قرار پائی کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے جو اس کا کمال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور ہر اس چیز کو چاہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔ جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اس کی گلی کے کتے کو بھی چاہتا ہے۔ جب محبت قوی ہوتی ہے تو محبوب سے متعدی ہو کر ان تمام چیزوں تک جا پہنچتی ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہوں، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں یا اس سے متعلق ہوں۔ اسے محبت میں شرکت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ محبوب کے قاصد سے یا اس کے کلام سے محبت کرنا بھی محبوب سے محبت کرنا ہے، بلکہ یہ کمال محبت کی دلیل ہے۔ چنانچہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے، جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کر سکتا ہے، بھلا وہ قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے تمام نیک بندوں سے کیسے محبت نہیں کرے گا؟ اس کی تحقیق ہم نے کتاب الاخوہ والصحبہ میں بیان کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 31۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ واحبونی للہ تعالی، اللہ سے نعمتوں کے لیے محبت کرو جو وہ تمہیں عنایت کرتا ہے، اور مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محب سے محبت کرتا ہے وہ گویا اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا اکرام کرنے والے سے محبت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے۔ بعض مریدین سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ارادت کے دنوں میں مناجات کی لذت ملی، چنانچہ میں نے رات دن قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ پھر کچھ وقفہ ایسا گزرا کہ میں تلاوت نہ کر سکا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے ہماری محبت کا دعویٰ ہے تو ہماری کتاب قرآن کریم پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے اس لطیف عتاب میں تدبر نہیں کیا جو قرآنی آیات میں موجود ہے؟ جب میں اس خواب کے بعد نیند سے بیدار ہوا تو دل قرآن کریم کی محبت سے لبریز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص قرآن کریم کے علاوہ اپنے نفس سے کسی چیز کی درخواست نہ کرے۔
اس لیے کہ جو شخص قرآن کریم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص قرآن پاک سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت الہی کی علامت محبت قرآن ہے، اور محبت الہی اور محبت قرآن کی علامت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور محبت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت آخرت کی محبت ہے، اور محبت آخرت کی علامت دنیا سے نفرت ہے، اور بغض دنیا کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں سے صرف اس قدر لے جو طریق آخرت میں زاد راہ بن سکے۔